बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल। इसमें बात करने जा रहे हैं कि पूरी के पूरे सियासी निज़ाम जो है आज भी इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। 1030 दिन हो गए उस शख्स को जेल में बैठे हुए, लेकिन लगता यह है कि फैसला साजों के आगे कठपुतलियाँ हों या कठपुतलियों के आगे काम करने वाली सरकारी मशीनरी हो। हर जगह पर एक ही खपत है, एक ही फोबिया है, और उस फोबिया का नाम है इमरान खान। अगर जेल में बैठे हुए इमरान खान का इतना खौफ है, तो इमरान खान अगर जेल से बाहर आ गए तो फिर इनका क्या असर होगा, क्या निज़ाम चल पाएगा? उसका सिंपल सा जवाब है कि बहुत मुश्किल है कि निज़ाम चले, क्योंकि जुल्म और जबर पर चलता हुआ सिस्टम ज़्यादा देर नहीं होता, न ज़्यादा देर चल पाता है। आज पाकिस्तानी मीडिया में सबसे बड़ी खबर जिसे बनाकर पेश किया गया, ये माजी में भी होता रहा, सियासतदानों के अपने इख्तलाफात, एक दूसरे के गिले शिकवे, एक दूसरे के खिलाफ ग्रुपिंग, ये हर जमात में होता रहा, ये कोई नोकी चीज़ नहीं है। लेकिन सुहेल अफरीदी और गंडापुर साहब के दरमियान डायरेक्ट बात भी नहीं हुई। अगर आप उस गुफ्तगू को देखते हैं जो टीवी पर रिपोर्ट हो रही है, तो उससे भी साफ पता चलता है कि यह जाली है, झूठ है और फरेब है। गंडापुर साहब ने जो जवाब दिया, क्या उसमें सुहेल अफरीदी साहब ने उन्हें मुखातब किया? सुहेल अफरीदी साहब ने जो बात की है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और उसका जो जवाब दिया गया, चले गंडापुर साहब ने तो डायरेक्ट सीएम की सीट को एड्रेस किया, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने किसी सीट को एड्रेस नहीं किया था। अब जो अभी इस वक्त पेशावर से खबर आ रही है कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जिन नाराज अरकान को सुहेल अफरीदी खुद मनाने गए थे, वो जनाब इजलास में आ गए, लेकिन नहीं आए तो गंडापुर साहब नहीं आए। दो लोग जो हैं वो बैरून मुल्क हैं। वो कौन से हैं? एक शख्स जिसने बीमारी की वजह से, तब नसाज होने की वजह से पहले ही बता दिया था कि वो शरीक नहीं होंगे, उनका तल्लक इस नाराज ग्रुप से नहीं है जो सिर्फ ओहदे, कुर्सी और पावर मांग रहा है। इसमें दूसरी राय नहीं है। सुहेल अफरीदी अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, वो उन लोगों को जज करना चाहिए जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए और जिन्होंने वोट दिया। ये उनका मामला है कि सुहेल अफरीदी उन्हें पसंद है नहीं पसंद, सुहेल अफरीदी का कंडक्ट कैसा है उस पर गुफ्तगू की जा सकती है कि ये काम उनका दुरुस्त है, ये चाल उनकी अच्छी है, ये चाल नाकाम होगी, ये तबसरा करना उस पर जायज़ है। अब सारी नज़रें वैसे गिलगित बल्तिस्तान के जनाब देखते हुए इलेक्शंस पर लग गई, जिसका 1% भी इम्पैक्ट जो होता है वो वफाक पर नहीं होता, लेकिन उन इंतखाबात को भी इस वक्त पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन सरगर्मी बना दिया गया है। और उसकी वजह सिर्फ एक है कि वोट इमरान खान का है। वोटर चाहते हैं कि इमरान खान की पार्टी यहाँ से जीते, लेकिन निज़ाम इस वक्त जो है वो चाहता है कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई बचे ही ना। इसीलिए तो पहले जनाब जुनैद अकबर साहब का रास्ता रोका गया, फिर असद कैसर साहब की जो फ़्लाइट है वो मिस करवाई गई, और तलाल चौधरी साहब का उस पर जो रद्द अमल आया वो भी इंतहाई मज़े का है कि जनाब सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से उनको रोका गया। भाई कहाँ की सिक्योरिटी रीज़न्स, कैसे आपको इल्म हुआ? 24 घंटे बाद आपने कौन को बताया? जहाँ पर आज बिलावल भुट्टो के साथ भी हाथ हो गया, वो भी मैं बताता हूँ क्या हाथ किया और कैसे हाथ हुआ है। लेकिन जनाब वहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब पहुँच भी जाते हैं, जलसे से खिताब भी करते हैं। जलसे पर आप गुफ्तगू कर सकते हैं कि छोटा था, बड़ा था, लोग आए या नहीं आए। दूसरी जानब सेनेटर आबद शेर अली साहब, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई? उन्होंने तो टोटल 4 मरले का जलसा उससे खिताब कर दिया, और आ जाके मुद्दा वही रखा है जनाब इमरान खान PTI। भाई आप अपना मंशूर बताएं। जो आज मंशूर बताया भी गया उसको अगर देखें तो लगता नहीं है कि GB के अवाम इस फ्रेब में आएंगे जो फ्रेब जनाब भुना गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। उन्होंने अब लगता यह है कि GB से हुकूमत फॉर्म 47 की बुनियाद पर लेनी है, और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी नून लीग ने लेनी है, क्योंकि वहाँ पर भी अब इतलात आ रही हैं कि बंदों को तोड़कर मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि माजी में यही लोग जो जोड़ तोड़ के माहिर हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत बना रहे थे, और कहा जा रहा था शायद वफाक में बैठी इन दो जमातों के दरमियान ये डील का हिस्सा है, जिन्होंने 2.5 साल का प्लान बनाया था ना। अब उस डील को लेकर कैसे चलना है ये ज़रा मुश्किल काम हो गया, क्योंकि आपको पता है प्लान A B C D कब एस्टेब्लिशमेंट ले आए किसी को कानू कान खबर नहीं होती। जो कुर्सी पे बैठा होता है वो बेचारे को सबसे ज़्यादा उसकी आंखों पर पट्टी बनी होती है, उसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता। इन सारी खबरों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। जनाब नज़रें पेशावर पर कि पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, जिसमें
اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے کہ نہیں، فارورڈ بلاک بنتا ہے کہ نہیں، 27 لوگ ہیں، 22 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، 25 لوگ ہیں، آخر اتنے لوگ ہیں کیا؟ تو ایگزیکٹ تعداد ہے جو ہمارے رپورٹر جو پشاور سے ہیں بی این نیوز کے وہ رپورٹ کر رہے ہیں، ان کا نہ تو کالے چینل سے کوئی لینا دینا ہے، اور نہ ہی جس طرح منیب فاروق صاحب اس وقت حسن ایوب صاحب پھیپڑوں کا زور لگا لگا کے بیچارے بتا رہے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب کو کرسی عزیز ہے۔ اگر انہیں کرسی عزیز ہے تو بھائی گنڈا پور صاحب کون سی خدمت خلق کے لیے آ رہے ہیں، جن کے لیے کیمپین کی جا رہی ہے، جن کے لیے لابنگ کی جا رہی ہے، وہ وہی گنڈا پور صاحب ہیں جو کفن باندھ کے ڈی چوک آئے تھے، اس وقت یہ سخت ناپسند تھے۔ آج کل کیونکہ سہیل افریدی صاحب کے آنے سے پہلے سسٹم جو ہے نا وہ کام گیا تھا، وہ حرکت میں آ گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے پشاور میں پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں اسلام آباد سے رپورٹر لے کر گئے تھے، اس کے بعد 2 پریس کانفرنس پنڈی میں ہوئی تھی، جن کے بعد سب کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ سہیل افریدی صاحب کا رستہ بڑا پرخار ہے، بڑا انگاروں سے بھرا ہوا ہے، انہیں ننگے پاؤں چل کر عمران خان کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ انہوں نے جیسے تیسے کر کے 7 سے 8 ماہ گزار لیے۔ پی ٹی اے کے کارکن ناراض بھی ہے، گلے شکوے بھی ہیں، لیکن کیا کیا جائے، جب تک عمران خان کی طرف سے حکم نہیں آئے گا کہ مجھے عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہوں اس شخص پر، میں نے اس کام کے لیے لایا تھا، یہ ناکام ہو گیا۔ جیسے گنڈا پور صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو وہ کام کر ہی نہیں پایا جس کے لیے میں نے اسے سی ایم بنایا تھا۔ تو ابھی عدم اعتماد نہیں ہے، ابھی رابطہ بھی منقطع ہے، اور اگر کوئی پیغام آنا ہو جس کے بارے میں علیمہ خان صاحبہ کئی دفعہ گفتگو کر چکی ہیں کہ ہارڈ لائن ہے، اب پتہ نہیں کس سورس کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی ہے کہ عمران خان کے احکامات سہیل افریدی صاحب تک پہنچتے رہتے ہیں۔ اب کیسے پہنچتے ہیں، کب انہوں نے سڑکوں پر نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے، کیونکہ جو اشتہار میں نے دیکھا مختلف واٹس ایپ گروپ میں وہ جو پمفلٹ بنا کر دیے جاتے ہیں نا، وہ 2 جون کا آ گیا کہ چلو چلو بہنوں کو جناب سپورٹ کرو، یعنی عمران خان کے لیے اب صرف سے اظہار یکجہتی کے لیے 48 گھنٹے سے بھی کم ٹائم بچا ہے، اور اس وقت جب انہیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے، جب یکجہتی دکھانی ہے، جب اپنے نمبر شو کرنے ہیں، جیسے سینٹ الیکشنز میں نمبر شو کیے گئے تھے، ایک بندہ بھی نہیں ٹوٹا تھا، جیسے سہیل افریدی صاحب کے انتخاب کے وقت سر دھڑ کی بازی لگا لی تھی اسٹیبلشمنٹ نے، جتنے بھی ان کی فرنٹ جو شاخیں ہیں سیاسی پارٹیاں، انہوں نے بھی تجوریوں کے منہ کھولے تھے، ضمیر خریدنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک بندہ بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ آج اگر بندے ٹوٹے ہیں تو کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ وار اندر سے ہوا ہے، یہ اس مرتبہ حملہ اندر سے کیا گیا ہے، اور پارٹی کو کمزور بنانے والے وہی لوگ ہیں جو مفاد پرست ہیں، جو موقع پرست ہیں، جو یہ چاہتے ہیں ان کو وزارت مل جائے۔ اگر وزارت مل جائے گی تو سہیل افریدی کو سپورٹ کریں گے، اگر وزارت نہیں ملے گی تو سہیل افریدی کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سی نظریاتی پارٹی ہے؟ اب جو خبر رپورٹ ہو رہی ہے اور اس سے پہلے میڈیا پر جو چلنے والی خبریں ہیں وہ دونوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، دونوں کا کمپیریزن کر لیتے ہیں۔ جناب خبر اڑائی گئی وہیں سے جہاں سے اڑائی جاتی ہے، وہ 3 لال بتیوں کے ساتھ، کہ جناب پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپ میں سہیل افریدی اور گنڈا پور آمنے سامنے آ گیا۔ سہیل افریدی صاحب کا بیان بڑے زور و شور سے چلتا رہا کہ پارٹی کے اندر جرنیل کا رابطہ پارٹی کے باہر والے جرنیل کے ساتھ رابطے میں ہے، اور وہ پارٹی کو توڑنے کی اور ان کی کرسی گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بنائی ہوئی حکومت کوئی نہیں گرا سکے گا۔ اب میں سن رہا تھا جیو نیوز پر جناب شفیع جان صاحب تھے وزیر اطلاعات، اب انہوں نے شہزاد اقبال کے ساتھ گفتگو میں بھی یہی کہا ہے کہ اللہ اور عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو سہیل افریدی کی کرسی گرا سکے۔ سہیل افریدی نے اپنی عددی اکثریت ثابت کر دی ہے۔ یہ میں خبر آپ کو شروع میں بتا دوں، عدم اعتماد، کرسی کھسکانا، اس کی کرسی ہٹانا، گنڈا پور صاحب کا واپس آنا، اب لگتا ہے کہ اس اسمبلی سے تو ناممکن ہو گیا۔ جو آج کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کی خبر آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا، لیکن اس سے پہلے جو میڈیا میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے نا خبر چلواتے رہے، اب یہ خبر سنیے جو جیسے چلوائی گی میڈیا پر۔ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سمیت سب کی بولتی بند کر دی۔ پارلیمانی پارٹی کے واٹس ایپ گروپ میں علی امین نے ایسا کرارا جواب دیا کہ سناٹا چھا گیا۔ علی امین نے نام لے کر سہیل افریدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس کا، اس کی، کس کی چھوڑ دیں، ہمت کریں اور پارٹی کے اندر کے جرنیل کا نام بتائیں۔ اپنی بدترین طرز حکمرانی کا ملبہ دوسروں پر ڈالنے کے بجائے پہلے اپنا احتساب کرویں، صوبے کے معاملات چلا کر دکھائیں۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے، اس کو میں کوشش کرتا ہوں اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کر دوں، کانے نو کان کھڑک جاتی ہے۔ یعنی جو چور ہوتا ہے نا، اندر کا چور، اس شخص کو سب سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ چوری اس نے کیا ہے، تو بھائی سب کی نظریں بھی اس پر ہو، وہ سب سے پہلے بول پڑتا ہے۔
اب اندر کا جرنیل باہر کا جرنیل کسی کو مخاطب نہیں کیا گیا، لیکن گنڈا پور صاحب نے اگر یہ جواب دیا ہے تو یہ ان کے اندر کا چور ہے۔ سہیل افریدی نے جو بات کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اندرونی جرنیل نے عمران خان کی حکومت گرانے کا وعدہ کیا ہے، یہ ان کی بات تھی واٹس ایپ گروپ کے اندر، جس پر جواب دیا گیا ہے اس کا اس کی کس کا کس کی، دم نام کیوں نہیں لیتے، جو مشہور زمانہ جملہ ہے سہیل افریدی صاحب کا، اور وہ جملہ ہے جناب پنڈی والوں کے لیے کہ عمران خان کا اس کا اس کا کیا کہتے ہیں، آپ عمران خان کا نام لیں، یہ کیا ایک دو تشبیہات دینا۔ اب خبر آئی موجودہ 3 بتیوں والا میسج، موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو پارٹی کے اندر کا جرنیل مخاطب کر کے پارلیمانی پارٹی واٹس ایپ گروپ میں پیغام بھیج دیا، کہیں مخاطب نہیں کیا گیا، گارنٹی دیتا ہوں میں آپ کو۔ پارٹی کے اندر کے جرنیل نے پارٹی کے باہر کے جرنیل سے وعدہ لیا، کچھ عناصر پارلیمانی اجلاس ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ پارٹی کے اندر ایک جرنیل نے 27 MP ساتھ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اندرونی جرنیل نے عمران خان کی حکومت گرانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمام اراکین وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے۔ سہیل افریدی کی MPs کو ہدایت، کسی کا باپ بھی عمران خان کی حکومت نہیں گرا سکتا، دنیا کی تمام اسٹیبلشمنٹ میں مل جائے تو حکومت نہیں ہلا سکتی۔ پارٹی کے اندر سازشوں کی اطلاعات، وزیر اعلیٰ کا اراکین کو متحد رہنے کا پیغام۔ اجلاس کی کامیابی بعض لوگوں کو قبول نہیں، عمران خان کی حکومت کے خلاف سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ ممبران اسمبلی تمام مصروفیات چھوڑ کر اجلاس میں شرکت یقینی بنائیں، تو بنائیں۔ وہاں پر میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ عددی جو تھی ان کی اکثریت وہ انہوں نے ثابت کر دی ہے، اور ان پر اسمبلی کے میکسیمم لوگوں نے جناب اعتماد کا اظہار کیا۔ جو لوگ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، جن کے بارے میں پہلے اطلاعات آ گئی تھی کہ یہ 3 لوگ جو ہیں وہ شریک نہیں ہوں گے، بلکہ 4 لوگ جو ہیں، مردان کے MPA جناب عبدالسلام افریدی صاحب اور قاسم علی شاہ بیرون ملک میں ہونے کی وجہ سے اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ کوہاٹ سے تعلق رکھنے والے داؤد افریدی طبیعت ناسازی کی وجہ سے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ علی امین گنڈا پور بھی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ ان کا بتانا مقصود نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے، یعنی یہ 4 لوگ جو ہیں وہ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ اب آتے ہیں ان 27 لوگوں کی جانب سے، جن میں سے آپ پشاور سے ABN نیوز کے رپورٹر ہیں، وہ رپورٹ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا اپنا نمائندہ جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پارلیمانی پارٹی اجلاس سے 25 سے زائد ارکان اسمبلی غائب ہیں۔ اجلاس کے لیے نہ آنے والوں میں زیادہ تر کا تعلق ناراض گروپ سے بتایا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں PTI کے حمایت یافتہ اراکین کی تعداد 92 ہے۔ ناراض ارکان نے بطور احتجاجاً اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ ناراض ارکان کو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی جانب سے کابینہ توسیع اور دیگر ایشوز پر تحفظات ہیں۔ اب کابینہ توسیع سے پھر میں وہی بولوں گا، مفاد پرست ہے، موقع پرست ہے، اور جو صرف جن کو جھنڈے والی گاڑی چاہیے، وزارت چاہیے، ورنہ وہ عمران خان کے انتخاب کے ساتھ نہیں چلے گی۔ یہ وہی لوگ ہیں نا جن کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے جناب ضمیر خریدنے کی کوشش کی، اور ان میں سے ایک بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ ان میں اس وقت گنڈا پور جو ہیں فرنٹ فٹ پر تھے، جنہوں نے اسمبلی میں آ کے تقریر کی تھی اور سہیل افریدی کی حمایت میں عمران خان کے فیصلے پر آمین کہا تھا، 2 استعفے لکھ کر دیے تھے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ کارکن جو ہیں وہ سہیل افریدی سے ناراض ہیں، جو ایک حقیقت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سہیل افریدی عمران خان کے لیے کوئی کوشش کریں، جیسے گنڈا پور صاحب 3 دفعہ اسلام آباد آئے، بے شک وہ لوگوں کو بیچ مجدار میں گولیوں کے سامنے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سہیل افریدی صاحب نے ابھی تک کال کیوں نہیں دی؟ سہیل افریدی صاحب جناب پہلے وزیر اعلیٰ ہیں جو 13 مرتبہ اڈیالہ کے باہر آتے ہیں، اور عمران خان سے ان کی ایک بھی ملاقات ہونے نہیں دی جاتی، یعنی وہ اپنے لیے یہ فیور بھی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لے پائے کہ عمران خان سے ان کی ملاقات ہو جائے۔ لیکن سہیل افریدی صاحب کے مقابلے میں گنڈا پور صاحب ملاقاتیں بھی کرتے تھے، کور کمانڈر صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں، ان کی افطاریاں بھی ہوتی تھی، وہ اسلام آباد کی مارگلہ روڈ پر آ کر طاقتوروں کے ساتھ بیٹھ کر چائے کافی بھی پیتے تھے، اپنی پسند کی کافی پیتے تھے۔ اور ان کے لیے اب جو رپورٹ ہو رہا ہے، چک شہزاد کے ایک فارم ہاؤس پر حکومتی وزیر بھی ان سے ملتے ہیں، مشیر بھی ملتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بھی ملتے ہیں، اور ان کی سپورٹ میں اب سر درد کی بازی لگانے کے لیے پورا سسٹم حرکت میں ہے۔ آئینی عدالت میں کیس چلا جاتا ہے، شیر افضل مروت صاحب کو راتوں رات خواب آتا ہے کہ نہیں بھائی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نہیں ہونا چاہیے، وزیر اعلیٰ جو ہے گنڈا پور کو ہونا چاہیے۔
اب وہ پٹیشن بھی ہوگی, اس پر نوٹسز بھی جاری ہو گئے, لیکن گنڈا پور صاحب اظہار لا تلقی کا ایک ٹویٹ کرتے ہیں, لیکن اس حکومت کے ساتھ آ کے نہیں کھڑے ہوتے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری کی پوری دال کالی ہے. دال میں کچھ کالا نہیں ہے. اگر سہیل افریدی صاحب یہ خبروں کی زینت آج نہ بنتے تو شاید یہ 2 جون کا, جس کا خوف شاید حکومت کو ہے, اسٹیبلشمنٹ کو ہے, کہ سہیل افریدی کہیں زیادہ لوگ نہ نکال لائے, کیونکہ پچھلی مرتبہ 19 مئی کو جب وہ آئے ہیں تو 8 گھنٹے کا دھرنا دیا گیا, جو اعلان جس کا نہیں کیا گیا تھا, جس کی تیاری بھی ان کے پاس نہیں تھی, لیکن پھر بھی وہ شو کامیاب ہوا, ریوائیول ہوا, پی ٹی اے کے ورکرز وہاں پہنچے, پی ٹی اے کے ایم این ایز وہاں پہنچے, اور لوگوں نے تھوڑی ہمت جتائی, کیونکہ 26 نومبر کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ دن تھا جس کے بعد ایک خوف کی لہر ضرور پورے ملک میں پھیلی تھی کہ اب اگر آپ سڑکوں پر آئیں گے تو حکومت جو ہے گولی جلانے سے بھی دریغ نہیں کرے گی. جس کے بعد آپ نے سانحہ مریدکے کی خبریں سنی, جس کی اصل خبر جو ہے وہ حکومت بھی دبا کر بیٹھی ہوئی ہے. وہاں کیا کچھ ہوا, لوگوں نے رپورٹ کیا, لوگوں کی رپورٹیں غائب ہو گئی, ٹی ایل پی جو ہے اس کا وجود ختم ہو گیا, ان میں سے ایک شخص بھی باہر نہیں نکلا. تو خود حساب لگا لیجئے کہ اس وقت ہارڈ اسٹیٹ کی حالت کیا ہے. ہارڈ اسٹیٹ ہارڈ سے بھی زیادہ ہارڈ ہو چکی ہے. اب سڑکوں پر نکلنا اتنا آسان نہیں ہے, سوائے ان لوگوں کے لیے جو این او سی لے کر نکلیں گے, جو باقاعدہ اجازت سے نکلیں گے, چاہے وہ پی ٹی اے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہو یا پھر دوسری پارٹیوں کے لیے. اب دیکھیں کہ آج ہی مسلم لیگ نون کے, اب نواز شریف صاحب نے تو توبہ کر لیا, وہ نہیں جائیں گے خیبر پختونخوا. یہ آج کی خبر ہے, ان کا امکان لکھا ہوا خبروں میں آ رہا ہے کہ امکان ہے, امکان کوئی نہیں ہے. انہوں نے اپنا نمائندہ جو ہے خواجہ سعد رفیق کو بنا کر بھیج دیا ہے, اور وہی جلسے جلوس کریں گے. دوسری جانب اب زمین اتنی جی بی کی گرم ہو گئی ہے ان فیصلہ سازوں کے لیے. وہاں پر میں فوٹیجز دیکھا تھا, ہر طرف عمران خان کے نعرے لگنا, عمران خان کے پوسٹرز شیئر ہونا, جھنڈے لہرانا اور سڑکوں پر نکلنا, اور جس کی ابھی قیادت کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا کہ لیڈ کون کرے گا. یہ میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ یاد ہوتا نا کہ بھائی سہیل افریدی وہاں جا رہا ہے, وہ جا نہیں سکتے, وہ سی ایم ہے. پی ٹی اے کے تنظیمی عہدیدار آپ کو نظر آ جائے, وہاں بیرسٹر گور صاحب نظر آ جائے, نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن وہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈاکٹر عباد فاروق, امیر مقام, وہاں پر ایم پی ایز کافی سارے نون لیگ کے پہنچے ہوئے ہیں. وہاں کچھ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ بھائی سہیل عطا تارڑ صاحب پہنچے ہوئے ہیں جناب. وہاں پر عابد شیر علی دھڑلے سے گھوم پھر رہے ہیں, ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے جناب. مسلم لیگ نون کے لیے کھلا میدان ہے کہ وہ جہاں چاہیں. اور اب مسلم لیگ نون اب منجن کیا بیچ رہی ہے جناب, ٹی وی پر بیٹھ کر مسلم لیگ نون کے نمائندے یہ بتا رہے ہیں کہ اب ان کو یاد آ رہا ہے الیکشن سے 7 دن پہلے, اب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا وہاں سے صفایا ہو چکا ہے پی ٹی آئی کا, ان کو تو 100 ووٹ نہیں ملنے, اس لیے انہوں نے دھاندلی کا شور مچا دیا. وہاں کے الیکشن کمشنر کی اب حالت چیک کر لیجئے کہ وہ پریس کانفرنس صاحب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سہیل افریدی نے جو ان کو خط لکھا ہے وہ الیکشنز پر اثر انداز ہونے کے لیے کیا ہے. بھائی جائیں تو آپ جن کو شکایت کرنی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شکایت نہ کریں, آپ چپ چاپ اپنا سر قلم کروا لیں, اپنا مینڈٹ جو ہے کسی اور کی جولی میں ڈال لیں, کیونکہ فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ شاید فارم 47 کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہاں پر بھی وہی غدر مچنا ہے جو پاکستان میں مچا ہے. کر کے دیکھ لیجئے. اب جو بلاول بھٹو کے ساتھ اس حکومت نے غارت کیا, حالانکہ ہر جگہ انہوں نے سپورٹ کیا نا, اب اس شخص جس نے اس حکومت کو مکمل سپورٹ کیا اس کے بارے میں خبر کیا آتی ہے کہ پی آئی اے انتظامیہ کی نااہلی, چیئرمین بلال بھٹو زرداری اور بی بی آصفہ بھٹو زرداری اسکردو نہ پہنچ سکے. پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے صدر امجد ایڈوکیٹ کی پی آئی اے انتظامیہ کی نااہلی کی مذمت. آج ہزاروں کی تعداد میں عوام چیئرمین بلال بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری کے اسکردو میں انتظار کر رہے تھے, لیکن ان کی فلائٹ کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے مس کرا دی گئی اور وقت سے پہلے ہی روانہ کرا دیجیے. تو پھر وہ چیف الیکشن کمشنر جنہوں نے آج پریس کانفرنس کیا ہے, جو پابندی لگا رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی گورنر نہ آئے, وزیر اعظم نہ آئے, وزیر اعلیٰ نہ آئے, کوئی ممبر پارلیمنٹ نہ آئے, بہت اچھی بات ہے, آپ اس پر امپلیمنٹ کرا کر دکھائیں کہ وہاں پر بھائی آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ مکمل طور پر نافذ العمل ہے. لیکن وہ اس صورت میں بھی تو نظر آئے جب ڈاکٹر عباد وہاں پر نظر نہ آئے, جب عابد شیر علی نظر نہ آئے, جب امیر مقام آپ کو لوگوں کو مسلم لیگ نون کے لیے ووٹ دینے کی تاکید نہ کرتے ہوئے نظر آئے. اب لیول پلینگ فیلڈ کا حال اگر یہ ہے کہ پی پی کے لیے بھی نو گو ایریا اور پی ٹی آئی کے لیے بھی نو گو ایریا ہے, تو پھر اب رزلٹ تیار شدہ جو ہے وہ ابھی سے آپ جاری کر دیں. آپ کو کیا ضرورت ہے پھر ایک مشق کرنے کی کہ 7 جون کو اب انتخابات کرائیں اور اس کے بعد آپ فارم 47 کی تیاری بھی کروائیں,
اور پھر بنے بنائے جو رزلٹس ہیں وہ نہ اس کرتے پھر بہتر یہ مشق نہ کی جائے. اس سے پہلے انتخابات کے نتائج جو ہے وہ ساری پارٹی کو بھجوا دیے جائے کہ بھائی فیصلہ ہو چکا ہے, آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, عوام جتنی مرضی آپ کے لیے باہر نکل آئے, وہ نہ وہی ہے جو فیصلہ ساز بیٹھ کر فیصلہ کریں گے. کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.